टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगा। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ आजाद सियासत। मेरा नाम है अदील आसिफ और हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपके हमारे हम सब के इंतशारियों के दादा रजी दादा मौजूद है। दादा क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम है, खैर है। आज सलूट मार दिया। दादा मैं वैसे दिल चाहता है ना, हम किसी को तो मार नहीं सकते, तो हम आपको तो कम से कम सलूट कर सकते हैं ना। दिल चाहता है किसी हुब्बे वतन, क्या कहते हैं, मुहिब्बे वतन, जब आपको कोई बंदा हो। वो हुब का वजीफा कराया था ना बुशरा बीबी ने। अच्छा, सॉरी सुना था कि किसी ने हुब का वजीफा कराया था इमरान खान के लिए, कि जब वो मिनिस्टर बने थे। तो वहाँ से बात आ गई, खैर बात कहीं और निकल जाएगी दादा, लेकिन आपको सलूट करने का दिल चाहता है, जितना आपका प्यार है पाकिस्तान से। बड़ी मेहरबानी है आपकी जी दादा, और सुनाया दादा, मैं यही कह सकता हूँ, और सुनाया यार। टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगा। हाय 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 हाय, क्या हाय, बात हाय, है, क्या बात है। आग का नतीजा आप ये देखें कि वो जो है ना, हर कोई बाजू बांध के फिर रहा है, कोई टांग बांध के फिर रहा है अपने कायद की अमल में। नौज़बिल्ला सुन्नत तो नहीं कह सकता, कायद की अमल के ऐन मुताबिक, यानी कि कायद के पास से गोली गुजर गई थी। हाँ जी। तो उन्होंने 6 महीने प्लस्तर नहीं लाया। ठीक है। और यहाँ पे जनाब हर किसी ने वो नादिया खटक जो है उन्होंने बाजू बांधा हुआ है, ठीक है। हाँ जी। और बैठी वो व्हील चेयर पे हुई। बाजू बीबी आपकी लात में तो टांग में तो चोट नहीं ना लगी है। और उधर जनाब वो शायद खटक जो है, उसने पहले सजी टंग के ऊपर प्लस्तर बांधा, फिर उसे किसी ने बताया कि नहीं, फिर उसने खबी टंग पे बांधा। ठीक है, लेकिन दादा सबसे मजेदार क्या था? क्या? वो जो लीमा बाजी के ऊपर अंगूठा रहे कैसे से कर रहा था। हाँ, शौकत बसरा साहब। हाँ, वो दादा वो ठीक हो जाएंगे ना? बड़ा कट बड़ा लगा है, क्या ठीक हो बहुत जाएंगे? बड़ा कट लगा है और इंशाल्लाह इस खून से इनकलाब आएगा। ये शौकत बसरा का जो कट लगा है, शौकत बसरा के खून से इनकलाब आएगा, उस कट से। लेकिन दादा आप सोचें कि लीमा बाजी के ऊपर अगर कतरा गिर जाता, वो ये क्या कर रहे थे दादा? ऐसे लीमा बाजी के ऊपर ऐसे हिला रहे थे, पता नहीं क्या है यार। अल्लाह ताला उनको सेहत अता करे, ज़हनी भी और जिस्मानी भी। हम तो दुआ ही कर सकते हैं। लेकिन वो जहाँ तक चले गए वहाँ पे देख के तो बंदा या तरस खा सकता है या हंस सकता है। नेट पे ना एक मीम किसी ने लगाई थी कि वो ये नहीं, वो समी इब्राहिम साहब ने जब ये प्लस्तर लेके घूमते थे सारे जर्नलिस्ट, तो प्लस्तर पे अंगूठा निकला हुआ था। वो किसी ने चूमा भी था उस प्लस्तर को। हाँ जी। अच्छा जनाब जी दादा, अब मसला ये है कि इस वक्त ना एक आप जिसे समझें कि एक अटैक आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर। ठीक है। एकदम अल जजीरा वो पाकिस्तान के खिलाफ वन साइडेड स्टोरियां चलाना शुरू हो गया। यल्दा हकीम के मुताबिक दुनिया के अंदर सिर्फ एक इशू है और वो है पीटीआई। जी ऐसा ही है। ठीक है, कभी वो उसके बेटों का इंटरव्यू कर रही है, कभी वो मुशर्रफ जैदी को लेके बैठी हुई है। अब इससे दिल्ली भरा, तो अब वो स्काई न्यूज़ के दीगर प्रोग्रामात में इमरान खान एक्सपर्ट के तौर पे बैठी राय दे रही है और एग्जैक्टली वो अल्फाज बोल रही है जो पीटीआई के बयानिए के अल्फाज हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जनाब हमें पता चला कि टीटीपी के हमले भी बढ़ गए हैं। उसके बाद हमें पता चला कि टीटीपी वाले और वो अफ़गानिस्तान वाले भी आकड़ गए हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये जो कतर वाले हैं इनके भी दिमाग ख़राब हो गए। ये हो क्या रहा है? ये बात सोचने की ना, एकदम एक वो है कि ठीक है, हम तो बड़े स्वार्थी महाज पे बहुत एडवांस जा रहे थे। मीडिया के महाज पे हमने राह हक में ऐसी तैसी फेर के रख दी थी। ये हो क्या रहा है? अच्छा, फिर ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ पे अटैक होता है, जेरूसलम पोस्ट खबर देता है जी। और इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया के कुछ पेड अनासर जो हैं, अब यल्दा हकीम के पिछले एक हफ्ते की पूरा जर्नलिज्म देख लें, बस उसके ऊपर ये नहीं लिखा हुआ पेड जी कंटेंट जी, बाकी वो सारा कुछ वही कर रही है। ऐसा ही है जी। ठीक है ना। इन्होंने ये बुनियादी तौर पे ये क्या है जी? बुनियादी तौर पे ये अच्छा भी है और बुरा भी है। ठीक है। अच्छा इस हवाले से है और बुरा इस हवाले से है, बता दूं? जी 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 जी।
اچھا اس حوالے سے ہے کہ عمران احمد خان نیازی اور ان کے ہینڈلرز کو پتہ چل گیا ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان جو ہے وہ بیانیہ سازی میں مکمل طور پہ فلاپ ہو گئی ہے. اوکے. نہ ان سے کوئی جلسہ ہوتا ہے, نہ یہ کوئی ٹرینڈ چلا پاتے, لہٰذا انہوں نے بیانیہ سازی کا سارا کام اپنے ذمہ لے لیا. اوکے ٹھیک ہے. اور اس کی جو مین کمانڈر ہے وہ زیک گولڈ سمتھ کی بہن جمائمہ گولڈ سمتھ خان نیازی ہے, جو آج کل کہہ رہی ہیں ایلان مسک شی از لیڈنگ فرام دا فرنٹ. ایلان مسک کو کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کو شیڈو بین ختم کریں. اور لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں بہن ہی اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں. شیڈو بین آپ کا اور میرا اکاؤنٹ ہوا ہے, لیکن رولا مظلوم اس نے اہو بقا اس نے شروع کر دی ہے. آپ نے یہ جنگل والی موویز دیکھی؟ جی جی ٹھیک نا. اس میں ایک مخلوق ہے ہائینوس. ہاں جی ہائیناس جو جی ٹھیک ہے. آپ میرے کہنے کے اوپر آج پھر دیکھیے گا جا کے. ٹھیک ہے. شیر کو چوٹ لگے گی, کوئی جانور اس کو مارے گا, وہ پلٹ کے حملہ کرے گا. ہاں جی. گینڈے کو چوٹ لگے گی وہ بھاگ جائے گا. ٹھیک ہے. ہیپو کو ماریں گے وہ پانی میں ڈوب جائے گا. باندر کو ماریں گے وہ بھاگ جائے گا. ٹھیک ہے. ہائینوز ایک ایسا ڈرامے باز جانور ہے, اس کو آپ انگلی بھی لگا دینا وہ زمین پہ گر کے تڑپنا شروع ہو جائے گا, رولا پا دے گا, مر گیا. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی ہائینوز ہے. ٹھیک ہے. ان کو انگلی لگ جائے نا, یہ ہائینوز کی طرح چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سمجھ گئے نا میری بات؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا ان کے دور کے اندر کس کے ساتھ کیا نہیں ہوا جی, اور ان کو دیسی مرغ کھلا کے, ٹھیک ہے, اور اندر آپ وہ ٹم ہارٹن کیا ہے وہ مہنگی والی یار کھلی ہوئی آج کل ٹم ہارٹن. ٹم ہارٹن, ہاں جی. میں تو عورتن سمجھن ڈیا عورتن نہیں ہے ہارٹن جگہ, کیونکہ ادھر علیمہ باجی والا معاملہ سی نا. ٹم ہارٹن میں سمجھ بیٹھا. اچھا ٹم ہارٹن دی کافی پیندا ہے اندر بہ کے, تے باہر جناب ورکر نو بٹھایا ہوا ہے 4 ڈگری سیلسیس کے اندر کے انقلاب لے کے, خود گرم ہے یعنی کہ خود جناب کافی نوش فرما رہے ہیں حضور. وہی مہنگے برانڈ کی, ٹھیک مہنگے برانڈ والی, چنگا بھلا مہنگا بنایا. ہاں جی ٹھیک ہے بالکل. اور میرا مطلب انٹرنیشنلی نون برانڈ جناب مسعود خان صاحب, پھر اتنا تو خیر خان صاحب کا سٹارڈم ہے سویگ دکھانے کے لیے کہ میں ٹم ہارٹن پیتا ہوں. اوکے ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اب جناب آپ یہ حرکتیں کر رہے ہو بھائی, یہ جو انٹرنیشنل اٹیک آ رہا ہے نا جی, اور پی ٹی آئی از ون آف دا انسٹرومنٹ. پہلے بیانیہ سازی انہوں نے پاکستان سے باہر نکالی جی, جمائمہ نے لیڈ کرنا شروع کیا. اب بندہ سوچتا ہے یار یہ ساری چیزیں ایک ہی وقت میں ایکٹیو کیوں ہو گئی ہیں. وہ اس سے پہلے ہمیں پریشرائز کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ پی ٹی آئی دشمن کا ہتھیار ہے. جی جی, آپ نے میری بات پہ غور رکھنا ذرا. پی ٹی آئی دشمن کا ہتھیار ہے. اور اپنا یہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے, بدھ کی شام کو انہوں نے آن دا ڈائریکشن آف فورن ہینڈلرز حافظ صاحب پہ اٹیک شروع کر دیا کہ یہ جناب اسرائیل کے سامنے سرنڈر کر چکے ہیں. جی جی جی, ایسے ہی ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا نا؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ اس حملے کا آپ سمجھ لیں کہ نقطہ انتہا ہے. اوکے ٹھیک ہے. جو کام یہ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں ٹرولنگ کا, آپ کے ساتھ ٹرولنگ کرتے ہیں, آپ کو گالیاں دیتے ہیں, آپ کی فیملی کو, اور پروپیگنڈا کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ یہ گالیاں نکالتے ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور آپ کو ٹیگ کر دیا گیا. جی جی, یعنی آپ سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے بھی اب لوگ تھوڑے سے محتاط ہو جائیں کہ اگر میں نے عدیل کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا تو یہ کہیں میری جان کو نہ آ جائے. ہاں جی ٹھیک, ایسی بات ہے تو لوگ ڈرتے بھی ہیں, کہہ رہے ہیں ان سے وہ آپ کو پرسنلی آپ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر لیں گے, سوشل میڈیا پہ نہیں کریں گے. ہاں جی, وہاں پر ڈریں گے, اپنی عزت بچائیں گے. انہوں نے اپنی بدماشی ایسے قائم کر دی ہوئی ہے. بالکل, یا بدماشی قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں ذرا عادت ہو گئی ہے, ہم ان کو منہ دے لیتے ہیں, لیکن میں نے آپ کو یہ بے نقاب کر کے ضرور بتانا ہے کہ حافظ صاحب کی کریکٹر اسیسینیشن کے پیچھے اصل میں کیا چیز ہے. تو آپ نے نیا پورا پروسپیکٹیو ہی بدل دیا.
آپ نے ساری بات کا کلیئرٹی جو دی آج آپ نے مجھے، میں شاکڈ. یعنی حافظ صاحب پہ جو ہوتی ہے، ان اٹیک ہوتا ہے یا ان کی فیملی کے اوپر جو اٹیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے یہ نہیں ہوتا کہ عمران خان کو رہا کرو، عالمی ایجنڈا ہوتا ہے جی ایسا ہی کہ ان کو پریشرائز کریں. جی بندہ اسٹیل نروز کا آدمی ہے، ہی ڈیم کیئر. ہائے 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 کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا، وہ اسٹیل نروز کا آدمی ہے، وہ پریشر لے جاتا ہے، وہ مطلب پریشر ٹینشن ہی کوئی نہیں. ٹینشن ہی. ٹھیک ہے دادا، ایک سوال پوچھوں آپ سے. دادا یلدا حکیم صاحبہ عمران خان کے بیٹوں کا انٹرویو کر چکی ہیں، کرتی ہیں. ان کی بیٹی کے بارے میں کیوں نہیں کبھی انہوں نے آواز اٹھائی خان صاحب کی؟ اگر عمران خان کا ٹاپک ہے. سوال تو یہ بھی بنتا ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب جیل میں گئے جی، اور ان کی بہنیں جو ہیں ان کی رہائی کے لیے تحریک چلا رہی. جی ٹھیک ہے. اب عمران خان صاحب کے صاحبزادگان نے شرط لگا دی ہے کہ ساڑھے پیو نو پھائے چاڑھو گے، ہمارے باپ کو پھانسی چڑھائیں گے تو ہم پاکستان آ کے سیاست کریں گے. ٹھیک ہے، اور بہنیں ان کی جو ہیں وہ اس ایجنڈے پہ کاربند ہیں. ہائپوتھیٹیکل سوال. جی ٹھیک ہے. کل کو اگر خان صاحب جو ہیں ان کا فطری طور پہ، قدرتی طور پہ اس دنیا سے دیہانت ہو جاتا ہے، اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی. ہمیں بھی اگلے سیکنڈ کا نہیں پتا، مجھے آپ کو اگلے سیکنڈ کا نہیں پتا، کوئی پتا نہیں. اس سے پہلے ہم ان کے جانے سے پہلے ہم اس دنیا سے چلے. ٹھیک ہے نا جی. بے شک. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو تو کی زنجیر تو بہت لمبی چھوڑی ہوتی ہے نا. لیکن اگر ہو جاتا ہے اور یہ موصوف آتے ہیں یہاں پہ سیاست کرنے، اگرچہ اسرائیلی شہری اور برطانوی شہری پاکستان میں سیاست نہیں کر سکتا، لیکن یہ میری یہ بات نوٹ کی جائے کہ عمران خان نے پرائم منسٹر بنتے ہی ان کو پاکستان کی شہریت دی ہوئی ہے دونوں کے پاس. لیکن نائکوب تو گم گئے تھے ان کے. نائکوب تبھی بنتا ہے نا جب آپ کے پاس پاکستانی شہریت ہو. جی جی ایسا ہی ہے. تو وہ پاکستان میں ویزے پہ آ کے سیاست نہیں کر سکتے. اوکے. دے ہیو ٹو کم بیک آن نائکوب. اور جب نائکوب پہ آئیں گے تو ان کے اوپر تمام قوانین لاگو ہوں گے. اوکے. اور اگر لاگو ہوں گے تو انہیں جیل بھی جانا پڑے گا. اور اگر انہیں جیل جانا پڑا تو کیا ان کی بہن ٹیریان جیڈ خان نیازی جو ہے ان کی رہائی کے لیے مہم چلانے آئے گی؟ میں ساتھ کھڑا ہوں. اڈیالہ میں ساتھ کھڑا ہوں گا. میں ختم دادا، میں ساتھ کھڑا ہوں گا. تمہارے پیچھے میں کھڑا ہوں. میں ٹیریان کے لیے میں کھڑا ہوں گا. اور میں ناظرین آپ میں سے بھی نیچے آگے بتائیں گے کون کون کھڑا ہوگا ٹیریان کے ساتھ بھائیوں کو رہا کروانے. حقیقت بات ہے اس بیٹی کو کبھی تو انصاف ملے، کبھی کہیں سے تو انصاف گئی ہے پاپا پاپا کہنے کو، ڈیڈی کہنے کو. اور میں کہتا ہوں دادا اگر اس کو کہتے نا خان صاحب تو 1000 دنوں سے بیٹے ملنے نہیں آئے باپ کو، وہ آ جاتے. صحیح بات ہے. یہ وہیں پہ بیٹھ کے چولے مار سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا، اسپوائلڈ چائلڈ ہے. ہاں جی جی ایسا ہی ہے. دیکھیے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا بچوں کی ٹریننگ کے لیے اس عمر میں، بلکہ اس عمر سے کوئی 4-5 سال پہلے بچوں کو اپنے مختلف اداروں کے بورڈز کے اوپر نامزد کر دیتے ہیں. جی کمرشل پہ نہ کریں، نان کمرشل پہ کر دیتے. جی ٹھیک ہے. مثلاً شریف میڈیکل سٹی جب بن رہا تھا نا، تو میاں شریف صاحب خود کھڑے ہو کے اس کی کنسٹرکشن کرواتے تھے. اوکے واہ. اور شہباز شریف صاحب انہیں کہتے تھے کہ ابا جی آپ بیٹھے ہو جائے گا. اس نے کہا بیٹا میں اگر نانا یہاں پہ کھڑا ہوا تو یہ کام نہیں ہونا. اوکے ٹھیک ہے نا. اور پھر آگے بڑھ کے تو حسین نے ان کو اسسٹ کیا. واہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو حسین ہی اس کا چیئرمین بھی ہے آج کل. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بینگ اے کیئر ٹیکر مریم نواز شریف اس کے بہاف کے اوپر اس کو لک آفٹر کرتی ہے. وہ ایک آنے کی ڈونیشن کے، بیرونی ڈونیشن کے روادار نہیں ہے. کیا بات ہے. سارا اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں. کیا بات ہے. اور یار اس دور میں جب کہ ایک میڈیکل کالج جو ہے وہ سال کا 1 ارب روپیہ کماتا ہے، کم از کم ایک میڈیکل کالج سال کا 1 ارب روپیہ کماتا ہے. اوکے. اس دور کے اندر وہ 12-13 کروڑ مہینے کا لاس، یعنی وہ میڈیکل کالج کا سارا پروفٹ اندر، اوکے، نرسنگ کالج کا سارا پروفٹ اندر، الائڈ سائنسز کے کالج کا سارا پروفٹ اندر. اس کے علاوہ بھی 8 سے 10 کروڑ روپیہ مہینے کا لاس جو ہے وہ حسین نواز اپنی جیب سے دیتا ہے. اوہو ٹھیک ہو گیا. مجھے یاد ہے میں ذاتی طور پہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. نواز شریف صاحب 4تھی دفعہ پرائم منسٹر بنے. یہ 4تھی دفعہ بنے، تیسری دفعہ پرائم منسٹر بنے.
تو پاکستان کے بہت بڑے پراپرٹی ٹائکون جناب ریاض ملک صاحب نے 50 کروڑ کا چیک بھیجا. اچھا. کہاں بھیجا؟ شریف میڈیکل سٹی میں. میں وہاں پہ کسی خبر کے سلسلے میں گیا. ٹھیک ہے. ترسلی پڑی ہوئی تھی کہ ایدا کی کریے. ٹھیک ہے نا. پوچھا گیا کہ سر وہ 50 کروڑ روپے کا چیک لے کے آئے ڈونیشن کے لیے. انہوں نے کہا آپ کو تو پتہ ہے ہماری پالیسی ہے, ہم تو ایکسٹرنل ڈونیشن ایکسیپٹ نہیں کرتے. اچھا, کیا بات. سر وہ بڑی عزت تھے, ان کو کافی پلا کے جو صاحب لے کے گئے تھے, اور ظاہر کو ذمہ دار ہوگا نا بیریٹ ان کا, ان کو واپس لوٹایا گیا کہ سر ہم اس کے. ایسی خبریں یہ باہر کیوں نہیں نکالتے کہ ویسے مسلم لیگ نون والے کیا مسئلہ انہیں؟ وہ بس وہ روایتی طرز کے آدمی لوگ ہیں. کتنی بڑی خبر ہے, دل میرا ایمان سے ہوا کہ یار کیا بات ہے. اتنے پیسے واپس کرنے کے لیے بڑا دل چاہیے, بہت بڑا جگر. آگے چلتے. لیکن دادا میرا سوال لے لیں, واپس آ رہے ہیں اس موضوع. واپس آ رہا ہوں. ٹپ برسا پانی. واپس آئے. ٹپ ہے. سہیل عاشق افریدی عشق عمران میں جان دینے والے کیوں نہیں مل رہے ہیں خان صاحب کو؟ بنیادی طور پہ سہیل عاشق افریدی صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں جاؤں گا اڈیالہ. یہ انہوں نے اعلان کیا تھا اس جمعرات کے روز. اور اڈیالہ سے ملاقات کر کے میں پنجاب میں پی ٹی آئی کے ان کارکنوں سے بھی جا کے ملوں گا جن پہ ریاست نے ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے ہیں. اور یاد رکھنا ہائنو مینٹیلٹی. جی ٹھیک ہے. ہائنو مینٹیلٹی, ہائناز مینٹیلٹی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہائناز مینٹیلٹی کے تحت جن کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے میں ان کو ملوں گا. ٹھیک ہے. تو پھر کسی نے آگے کان میں کوئی خسر فسر کی ہے. ٹھیک ہے. کہ پنجاب جائیں گے تو ہمارا ڈرامہ ہی بے نقاب نہ ہو جائے, یہی کہا ہوگا. ٹھیک ہے. تو موصوف نے نہ صرف کہ پنجاب آنے سے انکار کیا بلکہ اڈیالہ ہی آنے سے انکار کیا. خان صاحب کو تکلیف ہوئی ہوگی دادا؟ یار ہمیں تو سہیل افریدی بھی ٹھیک نہیں ملا. دیکھا خان صاحب کو حکم کے باوجود ملنے نہیں آیا. یہ تحریک انصاف کے دوست دیکھ لیں جو ہو رہا ہے نا, اور وہ ٹال رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ساتھ نا جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کو وفاق کی طرف سے نعرے اپنی جگہ پہ, دھمکیاں اپنی جگہ پہ, سٹیج پہ کھڑے ہو کے للکارنا اپنی جگہ پہ, لیکن کوئی ایک عمل بتا دیجئے جو اس کو کہا گیا ہو کر اور اس نے نہ کیا ہو. گنڈا پور تو بہت بہتر نہیں تھا. گنڈا پور وہ اس کو کہتے تھے سویٹ بوائے. اچھا, گنڈا پور کو کہتے تھے سویٹ بوائے. اچھا, اس کو کہتے ہیں سرنڈر بوائے. اچھا, سویٹ بوائے جو تھا وہ پھر بھی آگے سے کوئی بات کر لیتا تھا کہ نہیں سر اس کو ایسے نہیں ایسے کر لیتے, نیگوشیٹ کرتا. یہ تو یس سر ہے وہاں پہ جا کے. یعنی جو کام عمران خان نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتے, اس نے پہلی فرصت میں کر کے رپورٹ پیش کی ہے, سرکار دی ہو گئے. اب میں وہ گنوانا نہیں چاہ رہا کیونکہ آپ کا ولاگ پہلے ہم ٹائم اوور رن کر چکے ہیں, بہت لمبا ہو جائے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ آئندہ چند دنوں میں آپ سہیل افریدی کے خلاف کیمپین چلتی ہوئی دیکھیں گے. سپیسز میں گالیاں شروع ہو چکی ہیں. جی ایسا ہی ہے, جی ایسا ہی ہے. بہت بیچارے کو گالیاں پڑ رہی ہیں. گالیاں پڑ رہی ہیں, لیکن ان قریب بنی گالا سے ملاقات ہو جائے نا. ٹھیک ہے. ملاقات اس لیے بھی نہیں تو ہونے دے رہے نا سہیل. چلیں آپ کو خبر بتا رہے ہیں, ملاقات سہیل افریدی صاحب کی فرمائش پہ نہیں ہونے دی جا رہی. اوکے. ان کا یہ آرگومنٹ ہے کہ اگر مجھے آپ نے ملوا دیا اور مجھے اس نے سو مینی ورڈ کے اندر یہ ڈائریکشن دے دی تو مجھے کرنا پڑے گی, اس پہ عمل کرنا پڑے گا, اس کو ایگزیکیوٹ کرنا پڑے گا جو میں کرنا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے, پھر میں مجبور ہوں گا, تو لہذا آپ مجھے ملنے مت دیں. اصل میں یہ گیم چل رہی ہے, ہاؤس آف کارڈز ہے پورا ایک, یہ تو یہ گیم ہے اصل میں. آپ نے یہ بات نوٹ رکھنی ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک ہے دادا, بالکل ٹھیک ہے. لیکن دادا جب سہیل افریدی کو جب گالیاں پڑیں گی سوشل میڈیا پہ تو آپ
کس کے ساتھ ہوں گے؟ میں سہیل افریدی کے ساتھ. مطلب بھائی گالیوں کے ساتھ ہوگا آج. میں سیکھ چکا ہوں آپ سے, اب ایسے نہیں ہو سکتا. نہیں, ہم سائڈ پہ بیٹھ کے نا مونگ پھلی کھائیں گے, کافی پیئیں گے اور تماشا دیکھیں گے. مہنگی والی کافی پیئیں گے, مہنگی والی ٹم ہارٹن کی کافی تم نے مجھے پلانی. خان صاحب جو پچھلے ولاگ کے اندر آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ ولاگ ہوگا جب کافی آئے گی, لیکن دیکھیں آج آپ نے سوکھا ٹر کھا دادا معذرت کے ساتھ. وہ آپ نے کہا تھا ریویل کریں گے سورس سے پوچھ کے, تو اب ریویل کر دیا آپ نے, تو اب میں لے کے آؤں گا جو آپ نے نام لیا اگلے ولاگ کے اندر لے کے پڑی ہوگی, تو آپ یہاں پہ ولاگ شروع کریں گے. دادا اس کے ساتھ ہی پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.